Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, यानी कि मज़हब और ज़ुबानों। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ मज़हब के बारे में, कुछ रिलीजन्स के बारे में, कुछ कुछ अकीदत, कुछ फेथ्स के बारे में, यानी कि कुछ रिलीजन्स, कुछ मज़हबों के बारे में और कुछ लैंग्वेजेस यानी कुछ ज़ुबानों के बारे में पढ़ेंगे। सब उर्दू ज़ुबान तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानें हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, साइंस, फूड, आर्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक एंड डांस एंड हैंडीक्राफ्ट। यानी कि किसी भी कंट्री की, किसी भी मुल्क की सकाफत किन चीज़ों से बनती है? उसके ट्रेडिशन से बनती है, उसके कस्टम से बनती है, उसके रिलीजन से बनती है, यानी कि उसका मज़हब से बनती है, उसके उधर उस मुल्क में बोली जाने वाली लैंग्वेज से बनती है, उस मुल्क में क्या तरक्की हुई है साइंस से, उससे बनती है, उसकी खुराक से बनती है, उसके आर्ट्स, उसके लिटरेचर, उसके अंदर आर्किटेक्चर्स भी आ जाते हैं हमारे पास, उसके अंदर पेंटिंग्स भी आ जाती हैं, उसके अंदर म्यूज़िक भी आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास डांस भी आ जाता है, और साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से जो चीज़ें बनती हैं, हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें। आज भी हमारे गांव देहातों में हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा, इवन तो जब से पाकिस्तान बना है ना, उस टाइम से हैंडीक्राफ्ट हमारा मेन कल्चर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। हमारे हाथ से बनाए हुए काम, हम किए हुए काम, हम लोग वो ग्लव्स बुनते हैं और रज़ाइयाँ बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं। टुडे वी कैन लुक बैक ऑन आवर पास्ट एंड फील प्राउड ऑफ बिलोंगिंग टू आवर कंट्री with such a rich and wonderful culture। अगर अभी इसी वक्त अगर हम अपने पास्ट को देखें, हम अपने माजी को देखें, गुजरे हुए वक्त को देखें, तो हमें एक फ़ख्र होता है कि हम ऐसे मुल्क से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, हम लोगों के लोग कितने अच्छे थे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एडमायर आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। पूरी दुनिया के लोग हमारे कल्चर की मिसालें देते हैं, हमारे ट्रेडिशंस की मिसालें देते हैं। कल्चर ऑल्सो चेंज एंड ग्रो विद टाइम। कल्चर एक नहीं रहता, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं रहता। आज हमारे पास हमारा कल्चर के अंदर आज हमारा ड्रेस स्टाइल होगा, आज हमारी सकाफत के अंदर हम अपने ड्रेस की वजह से मशहूर हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम अपने काम की वजह से फेमस हो जाएं, ठीक है। कल्चर हमेशा चेंज होता रहता है। However, we can not live on our past glory alone। ये अगर हम देखें कि हम अपने पास्ट को देखें तो हम अकेले नहीं रह सकते थे अपने पास्ट में। By hard work and love for our country, we can do much to make it even better। अगर हम मेहनत करें और अपने मुल्क से प्यार करें तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये तो था कल्चर के ऊपर थोड़ा सा। अब आ जाते हैं सबसे पहले बात रिलीजन की, यानी कि मज़हबों की। वो कंट्री इज़ कॉल्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारे कंट्री को, हमारे मुल्क को क्या कहा जाता है, या हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है? हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Nearly 96% ऑफ द पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स। पाकिस्तान के अंदर 96% जो पॉपुलेशन है, जो अवाम 96% है, वो मुसलमान है। द अदर 4 आर पीपल ऑफ अदर फेथ्स। बाकी जो 4% है वो बाकी मजहबों के हैं, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, हिंदूज, सिक्स एंड पारसीज। ये वो मतलब कि ये सारे वो मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं, वो मुख्तलिफ फेथ्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं। एवरी पाकिस्तानी इज़ फ्री टू फॉलो हिज और हर फेथ। अब हर पाकिस्तानी आज़ाद है, हर पाकिस्तानी का अपना अपना राइट है, और हर पाकिस्तानी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। हर पाकिस्तानी अपने अपने मज़हब के लिहाज से अपनी लाइफ गुजार सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की। देयर आर मैनी इस्लामिक कंट्रीज एज इस्लाम हैज़ स्प्रेड ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं
جہاں کیونکہ ہوا بھی کیوں نہ، جب اسلام پوری ورلڈ میں اسپریڈ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک کنٹریز بھی ہیں. پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے. دا فالوورز آف اسلام آر کالڈ مسلمس. اب جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، جو اسلام جن کا مذہب اسلام ہے، ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم مسلمان کہتے ہیں، یا پھر ہم اس کو مسلم، انگلش میں مسلم کہہ دیتے ہیں. مسلم بلیوز دیٹ دیر از اونلی ون گاڈ کالڈ اللہ. ہم مسلمان کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ مسلمان اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز the last messenger of اللہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. The Holy Quran was revealed to him. ہمارا جو ہولی قرآن ہے وہ بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے. Muslims believe that all people are equal before Allah. ہم مسلمان کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب مسلمان برابر ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک جیسے ہیں اللہ کے نزدیک، کوئی ان میں فرق نہیں. They also believe that those who follow the teaching of Quran and do good for others will be rewarded when they die with the afterlife in paradise. اب وہ لوگ مسلمان ایک اور بات یقین رکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور نماز پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، شیطان کے کہنا نہیں مانے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو مرنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو یہ اچھا ریوارڈ دیا جائے گا. یہ تو تھا مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. اب آ جاتے ہیں ہندوازم کے بارے میں، یعنی کہ ہندو لوگوں کے بارے میں. ہندوازم از ون آف دا اولڈسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. اب ہندوازم جو ہے یہ بہت پرانا ریلیجن ہے. اگر پوری ورلڈ میں دیکھا جائے نا، جتنے بھی ریلیجنس ہیں تو ان میں سے زیادہ پرانا کون سا ہے؟ تو وہ ہندوازم ہے. ہندوز پریز ان ٹیمپل. وہ مندروں میں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہ مندروں میں جاتے ہیں، ان کی مندر ہوتے ہیں. دیر ہولی بک آر کالڈ فور ویداز. اور ان کی جس طرح ہماری ہولی بک ہے اس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، وہ لوگ اپنی ہولی بک کو کیا کہتے ہیں؟ فور ویداز. دا اپسنداز، دا پرانس اینڈ دا بھگداوا گیتا. ٹھیک ہے، یہ ان کی بکس کے نام ہیں. دیر آر مینی ہندو ٹیمپلس ان پاکستان. ہمارے ہاں بھی مندر ہیں پاکستان کے اندر. سم ڈیٹنگ بیک ٹو مینی ہنڈریڈ آف ایئر اگو. اور یہ ٹیمپلس کافی پرانے ہیں. اب آ جاتے ہیں، یہ تو تھا ہندوازم کے بارے میں. یہ دیکھیے، یہ ان کا ٹیمپل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ماسک، ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کرسچنس کے بارے میں، یعنی کرسچینٹی کے بارے میں. پیپل ہو فالوز دا ٹیچنگ آف جیسس کرسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آر کالڈ کرسچنس. وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگس کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، ان کو ہم کرسچنس کہتے ہیں. جیسس گیو گاڈ میسج ٹو دا پیپل آف ہز ٹائم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے وقت میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. تو قرآن آلسو مینشن جیسس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز مدر میری، حضرت مریم علیہ السلام. دا مسلم ٹولڈ ہم ان گریٹ اس ٹائم. اب قرآن نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور مسلمس اس بات کو، جو مسلمان ہیں وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ہمارے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہاں حضرت مریم علیہ السلام. ٹھیک ہے. The teaching of the Jesus Christ are contained in a Bible. اب جس طرح ہماری قرآن پاک تھی، انڈینس کی یہ فور ویداز تھی بک، جس کے تھرو لوگوں کو اپنا ریلیجن کے بارے میں پتہ چلا. اور اسی طرح سے جو کرسچنس ہیں ان کی کیا ہے بک، ان کا بک کا نام کیا ہے؟ ان کی بک کا نام ہے بائبل. Christianity is divided into various branches. اب کرسچینٹی بھی جو ہے وہ اس کی بھی مختلف اقسام ہیں. کرسچنس ورشپ ان چرچ. اور کرسچنس جو ہیں ان کی عبادت گاہ کہاں پر ہے؟ ان کی عبادت گاہ چرچ میں کرتے ہیں وہ اپنے. اب آ جاتے ہیں سکھزم پر. سکھزم از اے ریلیجن پریچڈ بائی اے سینٹ کالڈ گرو نانک ہو لیوڈ ان انڈیا اباؤٹ 450 ایئرس. یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ ایک شخص سے شروع ہوا جس کا کیا نام تھا؟ گرو نانک. اور یہ 450 ایئرس پہلے انڈیا کے اندر رہتا تھا. سکھ ورشپ اور پرے ان دا ٹیمپل کالڈ گردوارا. اب جو سکھ لوگ ہوتے ہیں
وہ ورک ان کی جو عبادت کی جو جگہ ہے اس کو ہم لوگ یا وہ جہاں پہ جاتے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم گردوارہ کہتے ہیں. They follow the teaching of Guru Nanak and the other gurus who come after him. اب وہ لوگ ایک تو وہ کس کے ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ گرو نانک کی اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے گروز آئے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. Their holy book contains the teaching of the gurus and is called the Guru Granth Sahib. اب ان کی جو ہولی بک ہے اس کے اندر ان کے گروز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس ہولی بک کا نام ہے گرو گرانتھ صاحب. The holiest temple of the Sikh is the Golden Temple in Amritsar, India. گولڈن ٹیمپل جو ہے یہ ان کا بہت پرانا ٹیمپل ہے اور جو کہ یہ ہے انڈیا کے اندر. نانکانہ صاحب, the birth place of Guru Nanak, south of Lahore and also shrines. Panja Sahib at Hasar Abdal are visited by many Sikh pilgrims. یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے, پہلے تو یہ جو نانکانہ صاحب ہے یہ گرو نانک کی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے یہ اس جگہ کا نام ہے, اور باقی جو یہ سارے ان کے ٹیمپلس کا نام ہے یعنی کہ وہ یہ سارے ان کی ان جگہوں کا نام ہے جہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سکھ لوگ. اب آ جاتے ہیں بدھزم پر. بدھزم کیا ہے؟ The founder of Buddhism was Gautama Buddha. یہ ان کا فاؤنڈر یعنی کہ جس سے یہ ریلیجن شروع ہوا. He was a prince who lived in India about 2500 years ago. یہ ایک بادشاہ تھا اور جو کہ انڈیا کے اندر رہتا تھا 2500 سال پہلے. For many years he roamed the land in search of peace and thought deeply about life. یعنی کہ یہ جو تھا نا یہ اکثر سوچتا تھا کہ اس زمین پر امن کیسے لے کر آیا جائے. ٹھیک ہے, اور انسانی زندگی کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچتا تھا. At last he found answer to some of the questions in his mind. آخرکار اس کے ذہن میں وہ کچھ اس کے سوالات کا اس کو جواب مل گیا. He then became known as the Buddha and the Enlightened One. اس کے بعد سے اس کو بولنے لگے عوام بولنے لگی بدھا یا پھر enlightened one. Buddhism has spread to many countries such as Tibet, China, Nepal, Japan and other Southeastern Asian countries. اب بدھزم جو ہے یہ مختلف کنٹریز کے اندر پھیلایا, جس طرح اسلام پھیلایا گیا ہے اسی طرح سے بدھزم بھی پھیلایا ہوا ہے. اور وہ کون کون سے کچھ کنٹریز کے نام بتائے ہیں؟ تبت, چائنا, نیپال, جاپان اور باقی ساؤتھ ایسٹ ایشین جتنے بھی کنٹریز ہیں ادھر. بدھزم آلسو ورشپ ان ٹیمپلس. اور جو بدھسٹ لوگ ہیں وہ کہاں پر اپنی ورشپ کرتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے ٹیمپلس میں اپنی عبادت کرتے ہیں. زورتھزم. پارسیز فالو دا ٹیچنگ آف دیئر اسپرچل لیڈر زورتھرس. اب جو پارسیز لوگ ہیں وہ اپنی ان کا جو ہیڈ ہے یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے جب ان کا جو لیڈر ہے اس کی زورتھر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. دیئر ہولی بک از کالڈ اوستا. اور ان کی جو ہولی بک ہے اس کا نام کیا ہے؟ اوستا. دا ریلیجن بگن ان پرشیا. اب ان کا جو ریلیجن ہے ان کا جو مذہب ہے اس نے کہاں سے شروع ہوا؟ وہ پرشیا سے شروع ہوا ان دا 6th century میں. The Parsis pray and worship in their 5 temples where our sacred flame is always kept alive. یعنی کہ جہاں پر اور جو پارسیز ہیں وہ اپنے ٹیمپلس میں 5 ٹیمپلس میں عبادت کرتے ہیں اپنی, اور ان کے 5 ٹیمپلس ہر وقت ان کے اندر آگ کے منہ میں چلتے ہی رہتی ہیں. اب آ جاتے ہیں لینگویجز پر, زبانوں پر. اردو از دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے پاکستان کی. مینی پاکستانی کین اسپیک 2 or 3 لینگویجز. کافی زیادہ پاکستانی ہیں جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ لینگویجز بول سکتے ہیں. They learn to speak their mother tongue at home and Urdu at school. اب جو بچے ہیں وہ اپنے گھر جو ان کے خاندان یا ان کے گھر میں جو بولے جانے والی زبان ہے وہ اپنے بچے اپنے گھر سے سیکھ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی گھر میں پشتو بولی جاتی ہے تو بچے پشتو گھر سے سیکھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں تو انہیں اردو بھی سیکھ لیتے ہیں وہ لوگ. Quite a number of people in the large towns and cities also learn English. زیادہ تر جو لوگ ہیں جو ٹاؤنز میں رہ رہے ہیں سٹیز میں رہ رہے ہیں
وہ تھوڑی بہت انگلش سیکھ ہی لیتے ہیں. اپارٹ فرام انگلش، اگر انگلش کو چھوڑ کے اینڈ اردو اور انگلش اور اردو کو چھوڑ کے دا موسٹ کامن لینگویج اسپوکن ان پاکستان آر پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، بریوی، ہندکو، سرائکی اینڈ گجراتی. انگلش اور اردو تو ہر کوئی بول لیتا ہے، لیکن باقی ان میں سے باقی جو لینگویجز ہیں جو کامن ہے، جو کہ بہت زیادہ پاکستانی بولتے ہیں پاکستانی پیپل، وہ ہے پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، بریوی، ہندکو، سرائکی اور پھر گجراتی. There are other languages and dialects too. باقی لینگویجز بھی ہیں. A language that is peculiar to the specific region or social group and is not written is called a dialect. اب ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ اسپیسیفک لینگویج جو کہ ایک کسی اسپیسیفک ریجن کی ہو، کسی اسپیسیفک گروپ کی ہو اور جو کہ لکھی نہ جا سکتی ہو، اسے ہم ڈائلیکٹ کہتے ہیں. Some of these are spoken by only a few people. اور کچھ ڈائلیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم پیپل بولتے ہیں، بہت ہی کم لوگ، گنے چنے لوگ بولتے ہیں. فار ایگزامپل a dialect of a desert people of eastern Sindh is called Thari. ٹھیک ہے، تھاری. Here are script of some languages of Pakistan. یہ وہ ڈائلیکٹس ہیں. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہمارا وطن پاکستان ہے. ٹھیک ہے. پنجابی میں ہم کہہ دیتے ہیں ساڈا وطن پاکستان ہے. پھر پشتو میں کہہ دیتے ہیں زما وطن پاکستان دے. سندھی میں کہہ دیتے ہیں اسا جو وطن پاکستان آہی. بلوچی میں پاکستان مائے وطنی. ہندکو میں پاکستان اسادہ وطن ہے. اور گجراتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے، سوری. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے ضرور بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی کون سی لینگویج ہے، یعنی کہ آپ کی مدر ٹنگ کون سی ہے. آپ لوگ ادھر اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، کیا آپ لوگوں کی لینگویج کیا ہے؟ ہم لوگ تو اردو ہیں، پیور اردو. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.